रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनेद अंसारी, जेके न्यूज़ टीवी बरतानिया से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। मैं डिफेंस एनालिस्ट, पाकिस्तान के दिफाई इदारों का ब्रेन डॉक्टर मारिया सुल्तान के दफ्तर में मौजूद हूं। डॉक्टर मारिया सुल्तान, फरवरी का महीना, आखिरी 10 दिन, हमारे कुछ दरख्त और चंद कवे इंडिया के जहाज़ों ने आके मारे थे। 100 का दिन आ रहा है करीब। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी ताकत का जो है एक तरह से शो ऑफ पावर करने की कोशिश की थी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगी, ये उनकी भूल थी। पाकिस्तान ना सिर्फ अपना दफा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये बात बाखूबी समझता है कि हिंदुस्तान के लिए कि अगर वो कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल ज़रूर आएगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के पास ये हक़ ज़रूर है, वो हक़ बजानिब है किसी भी जंग की शुरुआत के लिए। वो कोई भी जंग, कोई भी इस किस्म का गैर संजीदा दफाई अमल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बात समझने की ज़रूरत थी और है, और उस वक्त भी आपने साबित की कि पाकिस्तान ना सिर्फ उसका जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान उसका जवाब जहाँ चाहेगा, जिस तरह चाहेगा और जब चाहेगा उसके मुताबिक देगा। और यही इस बात की जो है वजाहत है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लड़ाके तैयारे ना सिर्फ गिराए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने 6 टारगेट्स हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अस्करी ताकत के मरकज़ के पास गिराए, उस बात की वजाहत थे कि पाकिस्तान ये सकत रखता है कि हिंदुस्तान को बग़ैर हिंदुस्तान की सरहद अबूर किए हम ना सिर्फ अपने अहदाफ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हम वो तमाम सियासी अस्करी शऊर भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं जिसमें हम ये आपको जवाब देंगे। अच्छा, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आप चूँकि वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम्स का एनालिटिकल तजिया भी करती हैं, जायज़ा भी लेती हैं, आप पेपर्स भी बनाती हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में कन्वेंशनल वारफेयर के अंदर, अनकन्वेंशनल वारफेयर्स के अंदर? देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो यकीनी तौर के ऊपर हम हिंदुस्तान के हम पल्ला तो नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान बड़ी ताकत है, लेकिन ये ईंट का जवाब ईंट नहीं होता। हमेशा आपने इस बात की अक्कासी करनी होती है, इस बात को समझना होता है कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, और पाकिस्तान ना सिर्फ कन्वेंशनल तौर के ऊपर अपनी दफा के लिए तैयार है और इसका जवाब दे सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एटमी ताकत का तवाज़ुन है, वो इस बात की वजाहत करता है कि हिंदुस्तान वो कोई इक़दाम, कोई कदम नहीं उठा सकता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब तक कि वो एक बहुत बड़ी, खुली और एक एटमी जंग के लिए तैयार ना हो। अच्छा, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो हिंदुस्तान ने यहाँ पे पाकिस्तान के दुनिया को पोर्ट्रे करने के लिए कि हमारे यहाँ पे कुछ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, बालाकोट के पास जाके फिर जब पाकिस्तानी शाहीनों ने ताक़ुब शुरू किया तो हड़बड़ा के ओसान ख़ता होने पे पेलोड गिरा के भागे वहाँ से, और उसके बाद पाकिस्तान ने बता के कि हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, और ये भी उनको बताया कि हम सरप्राइज़ भी आपको देंगे, आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ISPR की जितनी उन दिनों की आपको याद होगा, हमारी पाक फ़ौज ने अपने अल्फाज को अमल से साबित किया। देखिए, पहले तो मैं आपकी कुछ बातों से इख्तलाफ करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कश्मीर के नुक़्ते नज़र से कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं। हम वहाँ तहरीक आज़ादी, जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, ये हक़ महफूज है कश्मीरियों का, पाकिस्तानियों का, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल नंबर 1 के तहत, जो ये बात कहता है कि कोई भी कौम जो हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ती है तो अक़वाम मुत्तहिदा ना सिर्फ उसकी सियासी, माशी, बल्कि अस्करी मदद भी करेगी। जी, आर्टिकल 1 ये कहता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उसके बाद जो आर्टिकल 377 है
77A ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ جو لوگ آرم اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو بھی ان کے بھی حق جو ہے محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جد و جہد آزادی کر رہے ہیں. اس لیے پہلی بات تو ہندوستان کی طرف سے یہ موازنہ کرنا کہ یہ دہشت گردی کہ کوئی کیمپس تھے یا نہیں تھے، اس سے بہت بڑا اختلاف ہے، کیونکہ کشمیر نہ تو ہندوستان کا تھا، نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی ہوگا. اس لیے اس وقت جو ان کا غاصبانہ قبضہ ہے ہم اس کو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ جو ہندوستان نے فروری کے مہینے میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بالا کوٹ جو کہ پاکستان کی سرحد ہے اس کے اوپر اس کو انٹرنیشنل بارڈر آپ نے اس کا جب کراس کیا تو ظاہر ہے پاکستان نے اس کا رد عمل بھی دیا، اور پاکستان صرف اور صرف اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہندوستان جو ہے یہ بات کہہ کے چلا جائے گا. ہندوستان نے بالا کوٹ اسٹرائک کے بعد فوراً جو ہے دوسرے دن ہندوستان کی فوج کو کھڑا نہیں کیا، دوسرے دن اس نے اپنے ایٹمی ذرائع جو ہے متحرک کیے، اور تیسرے دن اس نے اپنے بحری ذرائع متحرک کیے. لیکن ہر ذرائع جس کو اس نے متحرک کیا پاکستان نے اس کا اسی ڈومین میں جواب دیا. پاکستان نے بھی ان کو کہا کہ اگر آپ ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے دن بالا کوٹ اسٹرائکس کے، تو پاکستان نے بھی اس کا جواب مسل تھریٹ سے دیا. اور اس کے علاوہ جب ان کی سبمرین فورس ہمارے علاقے میں گھسنے کی اس نے کوشش کی تو نہ صرف آپ نے اس کا ہانکا کیا، لیکن آپ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم یہ سخت رکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ہم اس کو بھی ڈبو سکتے ہیں، اور اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کچھ کووں کے لیے، کچھ نام نہاد جو ہے جیت کے لیے جس کو انہوں نے اپنے لوگوں کو بتائی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حقیقت اور بین الاقوامی عسکری ماہرین کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنا دفاع کیا، لیکن پاکستان نے ہندوستان کے اندر جا کے ہندوستان کے دفاع کو بھی مسمار کیا. تو اب یہ جو دن ہے، جتنے ایام جن دنوں میں اللہ پاک ہم مسلمانوں کو کامیابی بخشتے ہیں، تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوتے ہیں تو ایک صحابی نے کہا آج بدلے کا دن ہے، تو کہا نہیں، آج معافی کا دن ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی فتح حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تو نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو ہم فتح کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو آغاز محبت ہے، آغاز جنگ ہے. ابھی تو ہم نے کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ لڑنی ہے. جب ہم کشمیر آزاد کرا لیں گے، اور انشاءاللہ ہم کرائیں گے، اور ہماری نسلیں یہ خواب جو ہے حقیقت میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گی، اس کے بعد یقینی طور پہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایک محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہاؤ ڈو یو اینالائز کہ کیا اس وقت ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے دے آر آن دا سیم پیج؟ کیونکہ ملک میں ایک انتشار کی کیفیت پی ڈی ایم، میں تجزیہ آپ کا چاہ رہا ہوں، آپ کا بلاگ تجزیہ، پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا بیانیہ، نواز شریف صاحب کا بیانیہ، فوج کے خلاف بات کرنا، اور عمران خان صاحب کے یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. آپ اس کا تجزیہ کیا کرتی ہیں؟ نیشنل ایشوز پہ تو اکٹھے ہونا چاہیے. دیکھیں میرے خیال سے اس میں ہمیں تھوڑی سی حق بجانب بات کرنی چاہیے. سیاست ایک طرف، اور دیکھیں سیاسی طور کے اوپر مختلف لوگوں کا فوج کی سیاست کے ساتھ لگاؤ یا نہ اس کا رکھنا وہ ایک طرف، لیکن میرے خیال سے تمام سیاسی پارٹیز چاہے پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، کشمیر کے معاملے پہ یکسبان ہے. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اور آپ یقینی طور کے اوپر اس کی جد و جہد کے لیے، اس کی آزادی کی جد و جہد کے لیے تمام اقدام بھی کریں گے اور اس کے لیے تیار بھی ہیں. ہاں اس میں ضرور فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کے مطابق کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کیا لاہ عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ آپ کی اسلامی پارٹیز ہیں، چاہے وہ آپ کی سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے آپ کی ترقی پسند ہیں، یا آپ کی فوج ہے، کشمیر کے معاملے پہ ہم یکسبان ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک تقسیم ہند کی نامکمل جو ہے تعبیر ہے، اور جب تک کہ آپ تقسیم ہند کو مکمل نہیں کریں گے تب تک اس خطے میں امن و امان نہیں آ سکتا. تمام وہ لوگ جو کہ لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا سب سے گرم سیکٹر ہے، ہاٹ سیگمنٹ ہے. یہ تقریباً 13 کانسٹیچوئنسیز بنتی ہیں، 54 کانسٹیچوئنسیز ٹوٹل ہیں کشمیر کی ریزرو سیٹوں سمیت.
جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس میں سے 45 میں سے 13 گویا یہ اسے آپ کہہ لیجئے کہ مور دین 30% یہ ایریا بنتا ہے. یہاں پہ کوئی 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں کشمیری, جو ہر وقت انڈین بمبارڈمنٹ, شیلنگ, فائرنگ یہ فیس کر رہے ہیں, اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہندوستان کے اس طرف وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, ہمارے شہری یہیں پہ رہتے ہیں, آبادی رہتی ہے, اور وہ شہید بھی ہوتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے, پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے اس جذبے کو, اس سرفروشی کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ اس کی دوسری مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ہے کہ جہاں لوگ اپنی زمین کی محبت, اپنی سرزمین کی محبت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی دو اوپینین نہیں ہے. ہم جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ اس وقت اسی نقطہ نظر سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اہم جانی نقصان نہ ہو, لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان نے اکتفا کیا ہے اس وقت ہندوستان سے کہ اس وقت ہم سیز فائر کی طرف جائیں گے لائن آف کنٹرول کے اوپر, تاکہ اہم انسانی جو جانیں ہیں ان کا ضیاع نہ ہو. لیکن دیکھیں ہم نے لیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. ڈی ایسکلیشن ہم نے صرف لائن آف کنٹرول پہ اس لیے کی ہے کیونکہ ہماری آبادی کشمیری اس طرف بھی ہیں, کشمیری اس طرف بھی ہیں, ہندوستانی فوج ان بٹوین ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو, جو 5 اگست 2019 سے ان کے اوپر کی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر. لیکن یہ تمام باتیں ایک طرف, ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں یا ہم پاکستان کے دفاع کے لیے یا کشمیریوں کی دفاع کے لیے اپنی جان مال کی بازی نہیں لگائیں گے. پاک فوج کے ہمارے وہ بھائی جن کے لہو کے چراغ ہماری پوری پاک سرزمین کو معطر بھی کیے ہوئے ہیں, روشن بھی کیے ہوئے ہیں, شہادتوں کے امین بھی ہیں, غازی بھی ہیں, وہ بھائی ایل او سی کے اوپر بھی موجود ہیں. افغانستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے ہر جگہ اس مسلم ملک کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے خون کا خراج دے کر. ان بھائیوں کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں وہ ہمارا فخر ہے, اور اسی فخر کے پیش نظر ہم سب لوگ یہ بات چیت کر رہے ہیں. ہم امن کی چوائس رکھتے ہیں. اگر آپ کا دشمن طاقتور ہو اور آپ کی طرف سے جواب نہ آئے تو پھر دشمن آپ سے امن کی باتیں نہیں کرتا, پھر دشمن آپ کے اوپر جنگ عائد کرتا ہے. سو یہ پاکستان کی مسلسل جد و جہد آزادی ہے کشمیر کے سیکٹر میں, یہ آپ کی مستقل دفاع ہے کشمیر کے سیکٹر میں, جس کی وجہ سے آج ہندوستان اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ سیز فائر کرنا چاہتا ہے. آج وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ شاید امن ایک بہتر راستہ ہے. آج وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید کچھ چیزیں بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں. تو یہ آپ کی طاقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اینٹی ڈیلٹس, اینٹی فارمرز سکس, اینٹی مسلمز, بچر آف گجرات, is India going to disintegrate in the very near future? دیکھیں ہندوستان ابھی ہم نے ایک سیاسی سیکیورٹی ریویو نکالا ہے, اس کا جو موضوع تھا وہ تھا ہندتوا, پیپلز وار. مودی کی حکومت نے تقسیم ہند جس بنیاد پہ ہوئی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. اور اگر آپ ایک دفعہ نظریات کی جنگ لوگوں تک لے جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہندوستان میں ہیں جو مسلم ہیں وہ دوبارہ ہندو بنیں, اور تمام جو مسلمانوں کی نشانیاں ہیں ان کو ہندوستان کی سپریم کورٹ اور ہندوستان کے اداروں کے ذریعے مل کر آپ ختم کریں گے, تو پھر اس کی آخری نشان پھر تاج محل ہے. اور اگر آپ نے تاج محل کو بھی مسمار کرنا ہے اور آپ نے مسلمانوں کی تقریباً 14,000 سے زائد جو عمارتیں اور جو نشان وہاں موجود ہیں ان کو بھی ضائع کرنا ہے, اور اس کے بعد جو 200 ملین سے زیادہ جو آپ کے پاس پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ مسلمان وہاں موجود ہیں, آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی زمین تنگ کر دیں گے, ہندوستانی شہریت ختم کر دیں گے اور آپ ہندوستان میں نہیں رہیں گے اور آپ بفر زونز میں رہیں گے. تو پھر دیکھیں ایسی جنگیں پھر ملکوں کو رہنے نہیں دیتی. بات یہ میرے آپ کی سوچ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے حق زندگی, حق شناخت اور سب سے بڑھ کے ان سے عزت نفس لے لیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑتے سیاسی, معاشی اور ریلیجس, تو پھر آپ کو اس قسم کی جنگوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اگر برٹش راج
یہ ہینڈل نہیں کر سکی تو پھر مودی کی حکومت کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. آپ تو ابھی برطانیہ میں رہتے ہیں کہ وہاں کہتے تھے کہ کبھی برطانیہ کی حکومت کا کبھی غروب آفتاب نہیں دیکھے گی. تو غروب آفتاب تو انہوں نے بھی دیکھ لیا جب انہوں نے لوگوں کے اوپر ان سے حق شناخت لینے کی کوشش کی. یہ تو مودی ہیں اور ہندوازم ساری دنیا میں نہ تو ایک جو ہے ایک امپیریل پاور کے طور پہ موجود ہیں. یہ تو سب کچھ وہ امریکہ کی کندھوں پہ چڑھ کے کر رہے ہیں اور امریکہ کی اور بڑی جنگیں ہیں. مسئلہ یہ کہ کیا ہندو خون اب تیار ہے امریکہ کی جنگوں کے لیے بہنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اب امریکہ کو افغانستان میں بھی ضرورت ہوئے گی کچھ ہندو خون کی, ان کو کچھ ضرورت ہوئے گی بحرہ عرب میں بھی. تو اگر وہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم بھی چین کے ساتھ, روس کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ تیار ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے لیے جو مثال 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے رکھی کہ انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ ہندوستان چھوڑ کے تحریک آزادی پاکستان کے لیے نہ صرف مائیگریشن کی لیکن انہوں نے وہ جدوجہد کی. تو ہم تو جیتے ہیں جنگوں کی محبت کے لیے. سوال تو انہوں کو دینے ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا کہ جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے 7% پہ نہیں ہے اس وقت, انفارچونیٹلی 3% سے 4% میں انڈیا میں ہے. تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, جنگیں کرنا چاہتے ہیں تو خوشی سے کریں, ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جنگ چھوڑیں 100 جنگیں کریں, ہم تو 100 جنگوں کے لیے تیار ہیں. جے کے نیوز ٹی وی جو کہ بنا ہی جموں کشمیر کی تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے, پاک فوج کے کارنامے دنیا تک پہنچانے کے لیے, اس پاک سرزمین سے پازیٹیو کہانیاں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, انٹلیکچوئلس, ان کی باتیں دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ وی آر ناٹ ٹیررسٹ, ہمارا اصلی چہرہ یہ ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں. تو یہ آج 9ویں سالگرہ ہے ہماری, اگر آپ ہمیں مبارکباد دیں گے. بہت بہت مبارک ہو جے این کے نیوز کی, اور اس لیے کہ آج کل کے دور میں ذرائع ابلاغ سب سے اہم جو ہے کردار ادا کرتی ہے. میرے تو خیال سے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی تحریک آزادی میں. آپ وہ آواز ہیں ان تمام کشمیریوں کی جو اس وقت آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی جو مشکلات ہیں اس کو دنیا تک لے کے جائیں. اور اگر آپ دنیا تک لے کے جاتے ہیں اور ہم صحیح معنی میں لے کے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ عنقریب ہم ہندوستان کی حکومت کو کٹہرے میں, بین الاقوامی کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ جہاں ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ایک غاصب فوج ہیں جو ایک علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک ایسی کوشش جو اب آپ لوگوں تک لے آئے ہیں. اور اگر آپ جنگیں لوگوں تک لے آتے ہیں تو پھر جنگیں رکتی نہیں ہیں, ملک ٹوٹتے ہیں. جی ڈاکٹر ماریہ سلطان ہماری اس یوتھ کا حصہ ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے اس وطن کو مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف کوشاں ہیں بلکہ آگے دیے سے دیا جلا رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں پہ فخر ہے. ہندوستان سے گزارش اتنی ہے کہ اس طرف آتے ہوئے تھوڑا احتیاط کرے گا. مٹی کی جانا مشکل ہوگا. آ سکتے ہیں دوبارہ کی آ سکتے ہیں, جانا مشکل ہوگا. وہ جو بات کہی انہوں نے کہ پاک فوج اس مٹی کے رہنے والا ہر فرد, ہر پاکستانی, ہر کشمیری بالکل اس شعر کی مانند ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لا الہ الا اللہ, اپنے وطن کے لیے, جو قرض ہم پہ ہو یا نہ ہو. تو تھوڑا احتیاط کیجیے گا, کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. اللہ پاکستان کو مضبوط رکھے, اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کرے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.